अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, हम लोग की टीम ने मई 2018 और अक्टूबर 2018 में पेशावर जाकर पेशावर बीआरटी मंसूबे के हवाले से न सिर्फ आवाम से बात की बल्कि इस मंसूबे की जो रफ्तार है उसके बारे में भी आपको आगाह किया। हम उस वक्त भी सवाल करते रहे वहाँ के ज़िम्मेदारान से, वज़रा से कि आखिर इस मंसूबे में इतनी ताख़ीर क्यों हुई, इसकी लागत में इजाफा क्यों हुआ, लेकिन हमें जवाब कुछ गोल मोल ही मिले और बार बार यही इसरार किया जाता रहा कि यह मंसूबा अपने वक्त में मुकम्मल होगा, इसकी लागत नहीं बढ़ेगी। बल्कि वजीर जो हैं, सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यह मंसूबा 28 अरब रुपए का है। मगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट पर इस मंसूबे की जो लागत है वो 61 अरब रुपए लिखी हुई मौजूद है। और इसके साथ साथ अब ये चूंकि डॉलर की कीमत में भी इजाफा हो गया, जब ये मंसूबा शुरू हुआ था तब डॉलर 104 रुपए का था और अब नई हुकूमत में तब्दीली आने के बाद डॉलर की कीमत पहुंच चुकी है 142 रुपए। तो इस तरह इस मंसूबे की लागत तकरीबन 83 अरब से भी तजावुज़ कर सकती है। कॉस्ट तो एक तरफ रही, उसके साथ साथ जो आवाम को परेशानी का सामना है वो भी काबिल गौर है, क्योंकि जब इस मंसूबे का आगाज़ किया गया, इसका PC1 मई 2017 में मंजूर हुआ, तो तब ये वक्त दिया गया था कि 6 महीने में इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उस वक्त के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज़ खटक साहब ये खुशखबरी सुनाते रहे आवाम को, पेशावर के शहरियों को कि ये मंसूबा हम 6 महीने में मुकम्मल कर लेंगे। मगर 4.5 साल तक जिस मेट्रो पर तनकीद करते रहे, लाहौर, पिंडी और मुल्तान की, और उसके बाद इस मंसूबे को पेशावर में भी शुरू करने का फैसला किया गया, वो मंसूबा 6 महीने तो दरकिनार, 1.5 साल, अब 1.5 साल मुकम्मल होने को आया है, ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। वजूहात क्या हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे, तायुन करेंगे कि क्या क्या मसाइल इस मंसूबे की राह में आ रहे हैं और कहां कहां तब्दीली करनी पड़ी। और सूबाई टीम है, वज़ीर आला मौजूदा जो हैं महमूद खान साहब, उनके हुक्म पर बनाई गई, उसने क्या क्या रिपोर्ट पेश की, ये भी आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बड़े इस मंसूबे के, वो हैं पेशावर के शहरी अवाम। तो अवाम क्या कहते हैं पेशावर बीआरटी के बारे में, मैं आगाज में चाहता हूं कि आपको वो सुनवाऊं और फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बीआरटी जो है तो आवाम के लिए दर्द सर बन गया है। जिस दिन ये लोग कभी एक तारीख देते हैं, कभी दूसरी तारीख देते हैं। अभी इन लोगों ने 23 मार्च की तारीख दिया था, इन लोगों ने कहा सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने कोई ओपनिंग नहीं की। जी, बीआरटी एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट भी अपने टाइम पे नहीं पूरा होता और इसकी वजह से जो मुश्किलात हैं वो आम आदमी को, गरीब आदमी को झेलनी पड़ती हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि यू टर्न लेना कोई गुनाह नहीं है, तो यू टर्न लेते रहेंगे, इस तरह आवाम को तकलीफ़ होगी। इस पे जो बजट आई हुई है, मैं तो ख़ुद ये कहना चाहूँगा कि केपी के लोगों को, स्पेशली पेशावर के लोग अभी नेब के पास तकरीबन जाने की तैयारी में हैं। तो ये जो ताजरान बरादरी है और भी लोग, वो तकरीबन अदालत तक पहुँच चुके हैं। तो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ नेब इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, आपने सुना कि आवाम की क्या राय है और लोग परेशान हैं, लेकिन जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज़ खटक साहब हैं, उनका ये कहना और मानना है कि किसी भी तब्दीली में, किसी भी ताख़ीर में उनका कोई कसूर नहीं है और ये सब कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक ही कर रहा है। किस हद तक उनका ये दावा दुरुस्त है और इस पर अपोजिशन जमातें क्या राय रखती हैं, मेरे साथ मौजूद है जनाब अमानुल्लाह हक्कानी साहब। आपका ताल्लुक़ है जमीयत उलमा इस्लाम से और आप ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने पिटिशन भी दायर की बीआरटी मंसूबे के खिलाफ। अमानुल्लाह हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने जो पिटिशन दायर की, मैं जानना चाहूँगा आपने उसमें क्या इस्तदा की और क्या हासिल हुआ उस पिटिशन से आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल जब मैंने सुना कि ये हुकूमत बीआरटी बना रही है तो मैं इसके डॉक्यूमेंट्स के पीछे लगा, उसकी मालूमात हासिल करने लगा बड़ी तफ्तीश के साथ, लेकिन हुकूमत तो सब कुछ छुपा रही थी। फिर मैंने यानी दुनिया में जो मशहूर मेट्रोज़ है, मैंने उनके वेबसाइट से उसके मालूमात हासिल कर लिए, लाहौर के, इसी तरह न्यूयॉर्क के, बीजिंग के, मुख्तलिफ मेट्रोज़ के। तो मुझे पता चला कि ये मेट्रोज़ किस तरह चल रही है। तो फिर चूँकि हुकूमत डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दे रही थी तो मैं अदालत चला गया और अदालत में मैंने जो स्टांस लिया, वहाँ पर हमने सबसे जो पहली बात थी वो ये कि इस मंसूबे को सिर्फ फ़कत फिजिबिलिटी की बुनियाद पर इसको शुरू किया गया, इसका PC1 किया गया, ना उसका PC2 था, ना उसकी डिटेल डिज़ाइन मौजूद था। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लेंडर है और बहुत कानून की खिलाफ वर्जी है कि ना उसका PC2 हो, ना डिटेल डिज़ाइन हो,
نہ صوبائی اسمبلی سے اس کی منظوری لی ہو, نہ ڈسٹرکٹ اسمبلی سے, حتیٰ کہ اس وقت جو منسٹر تھے کنسرن اس کو بھی لا علم رکھا. تو اس کا مطلب یہ کہ کیبنٹ سے بھی اس کی منظوری نہیں لی گئی تھی. تو اسی بنیاد پر میں عدالت چلا گیا. تو عدالت میں جب ہم نے یہ پروسیس عدالت میں شروع ہوئی تو یہ حکومت, بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جن جن چیزوں کا ان سے مطالبہ کیا تھا کوئی بھی چیز انہوں نے ہمیں فراہم نہیں کی. یعنی ہم نے PC2 کا ڈیٹیل ڈیزائن کا, اسی طرح اسمبلی کے کارروائی کا, اور انہوں نے جو 6 مہینے کا عرصہ بتایا تھا میں نے ان کو وہاں پر بتایا کہ یہ 6 مہینے نہیں ہے. جو ADB کے ساتھ ان کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اس میں صاف لکھا ہے کہ it is expected that this project shall be completed on 30 جون 2021. جب انہوں نے صاف یہ لکھا ہے. حقانی صاحب, لیکن جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں جناب پرویز خٹک صاحب, وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا معاہدہ ہوا تو ہمیں وقت 6 مہینے کا دیا گیا تھا. وہ اپنی بات پر بضد ہیں, وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 2021 کا وقت دیا تھا. نہیں جی, ابھی تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا 6 مہینے کا. انہوں نے ابھی ان کو 47 پیجز کا ایک رسالہ دیا ہے, ایک کتابچہ دیا ہے. اس میں ان کو بتایا گیا ہے, نشاندہی کی گئی کہ آپ نے کہاں کہاں پر ہمارے اصول کی خلاف ورزی کی ہے, کہاں کہاں پر ہمارے ساتھ جو ہم نے جو شرائط طے کی تھی آپ نے اس میں کہاں کہاں پر خلاف ورزی ہے, اور بہت زیادہ خلاف ورزیاں انہوں نے کی ہے. تو میں اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں, میں اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا میڈیا سے بھی شکوہ ہے, کیونکہ ابھی تو میڈیا پر کوحرام مچ گیا ہے. لیکن جس وقت ہم نے یہ کیس دائر کیا, یہ پٹیشن دائر کی, تو میں میڈیا والوں کو بار بار یہ یعنی استدعا کر رہا تھا کہ برائے خدا اس کو آپ عوام تک یہ مسئلہ, اس مسئلے کی حقیقت عوام تک پہنچائے. DG جو ہیں پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے, ان کو برطرف کیا ہے, سیکریٹری ٹرانسپورٹ کو برطرف کیا. آپ کے خیال میں یہ اقدامات کافی ہیں یا مزید اقدامات کی ضرورت ہے کہ یہ جانا جائے, یہ دیکھا جائے کہ کون ذمہ دار ہے اس تاخیر کا اور کاسٹ بڑھنے کا؟ نہیں, یہ تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے, اس لیے کہ یہ تو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. یعنی اس کی جو پہلی جو تخمینہ لاگت اس کے 49 ارب روپے, 49 ابھی ADB والوں نے کہا کہ 82 ارب تک اس کی کاسٹ پہنچ گئی ہے. تو قوم کے پیسے مارے گئے ہیں, 7 ارب روپے سے زیادہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. تو یہ تو اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ بس صرف 1-2 افسروں کو ٹرانسفر کرے. ٹرانسفر نہ کوئی سزا ہے اور نہ اس سے مسئلہ حل ہوگا, اس میں بہت زیادہ مسئلے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو کسی نے آپ کو شاید بتائی نہیں ہوگی. انہوں نے ایک دھوکہ کیا ہے حکومت کو, جن افسران نے دھوکہ دیا ہے اور حکومت اس میں شریک ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے NPV رپورٹ. NPV نیٹ پریزنٹ ویلیو, اس کا مطلب ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو. نیٹ پریزنٹ ویلیو میں انہوں نے جو دھوکہ دیا ہے وہ دھوکہ کیا ہے؟ وہ دھوکہ یہ ہے کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو میں 51 ارب روپے کا خسارہ ہے. لیکن انہوں نے کیا شو کیا ہے؟ انہوں نے دکھایا ہے کہ 2039 میں ہم 26 ارب روپے منافع ہوگا. یعنی 51 ارب روپے نقصان کو وہ 26 ارب روپے منافع شو کرتے. یہ کاغذات ہے میرے ساتھ, اور یہ کاغذات جو ہے یہ میں نے چیئرمین نیب کو بھی بھیجے ہیں, اور اسی طرح میں نے یہ کاغذات جو سابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کو بھی میں نے کاغذات بھیجے ہیں. لیکن پتہ نہیں کہ ابھی تو ان کو تو سب کچھ کا پتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پھر چیف جسٹس صاحب آ گئے, یحییٰ افریدی کے بعد جو چیف جسٹس صاحب آ گئے, انہوں نے بہت ایکشن لیا. انہوں نے کہا کہ اس میں میرے کیس میں انہوں نے کہا کہ اس میں بہت کرپشن ہے, اور نیب والوں کو ہدایت جاری کی کہ آپ 2 مہینے کے اندر ہمیں اس کا رپورٹ پیش کرے کہ اس میں جو کرپشن ہے. تو نیب والوں کو تو انہوں نے ہدایت کی, لیکن یہ حکومت اور DGPDA چلے گئے سپریم کورٹ کو, انہوں نے اسٹے لیا, اور پھر سپریم کورٹ کے ذریعے انہوں نے یہ جو تحقیقات ہے نیب کے اس کو سیل کروائے. انہوں نے کہا کہ سیل ہوں گے اور اس کو کوئی یعنی پبلک نہیں کرے گا.
تو سب سے بڑا ظلم یہاں پر ہوا. میرے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا. وزیر بلدیات ہیں شاہرام ترکئی صاحب سے بھی ہم نے بات کی تھی اس پروجیکٹ پہ جب ہم پروگرام کر رہے تھے. انہوں نے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے حوالے سے کیا ڈیڈ لائن دی تھی, کیا وقت دیا تھا, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین سنیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں. بالکل ایشین ڈیولپمنٹ بینک وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, ان کے کنسلٹنٹس ان کے ہیں, سارا پروسیس انہوں نے کیا ہے, ان کے ٹائم فریم کے اندر ہی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے ٹائم سے آگے جا رہا ہے. کیا ٹائم فریم ہے, کب تک آپ تاریخ دیتے ہیں, کب تک مکمل ہو جائے؟ کہہ رہے ہیں کہ مارچ کے اینڈ تک, تقریباً دسمبر کے اینڈ تک سارے روٹس کھل جائیں گے اور مارچ تک اوپننگ ہو جائے گی. شاہرام ترکئی کہہ رہے ہیں کہ مارچ کے اینڈ تک سارے روٹس کھل جائیں گے, پروجیکٹ شروع ہو جائے گا. مارچ بھی ختم ہو گیا لیکن پروجیکٹ شروع نہیں ہو سکا. بات یہ ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اسے تسلیم کر لیا جائے, بار بار تاریخ پہ تاریخ نہ دی جائے اور بار بار اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے. اور یہ تسلیم کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہاں ہم نا تجربہ کاری کی وجہ سے یا کسی اور بنیاد پر اس پروجیکٹ کو وقت کے اندر مکمل کرنے میں ناکام رہے ہیں. حقانی صاحب آپ نے بھی سنا شاہرام ترکئی صاحب نے کیا کہا. حقانی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 4.5 سال تک یعنی 2013 سے 2018 تک مت رہی ہے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی, لاہور کی اور پنڈی کی اور ملتان کی میٹرو پر تنقید کرتے رہے, ایسے پروجیکٹس پر تنقید کرتے رہے پاکستان تحریک انصاف والے, حکومت خیبر پختونخوا. لیکن جب تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا الیکشن میں تو یہ پروجیکٹ کا اعلان کر دیتے ہیں اور تاریخ دیتے تھے 6 مہینے کی. افراتفری میں سب کچھ یعنی کہ کیا گیا. کیا مقصد یہی تھا کہ اس پروجیکٹ کی بنیاد پر ووٹ حاصل کی جائے, دوبارہ حکومت بنائی جائے, یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد تھے؟ یعنی یہ تو بالکل صاف بات ہے کہ جو چیز بدنیتی پر مبنی ہو, جو منصوبہ بھی بدنیتی پر مبنی ہو, اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. تو انہوں نے اس کو خالص سیاسی نمبر سکورنگ کی بنیاد پر یہ منصوبہ شروع کیا تھا. حالانکہ عمران خان صاحب آخر وقت تک میٹرو کے خلاف رہے اور انہوں نے یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی پشاور میں میٹرو کی اجازت نہیں دوں گا. حقانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو اقدامات آپ نے کیے ہیں, اٹھائے ہیں اقدامات, ان کا ذکر کیا اور اس منصوبے کو لے کر جو لوپ ہولز ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, اس کی نشاندہی بھی آپ نے کی. بہت آپ کا شکریہ. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا, بریک کے بعد واپس آ کر ہم مزید بات کریں گے پشاور BRT اور اس کے مستقبل کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم نے 2 پروگرامز کیے, ایک ہم نے مئی 2018 میں اور ایک اکتوبر 2018 میں کیا پشاور جا کر. وہاں پر ہم نے نہ صرف اس منصوبے کا جائزہ لیا بلکہ تمام تر جو پیش رفت ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا اور وزراء سے بھی بات کی. اس وقت یعنی پہلے ہمارے پروگرام میں مئی 2018 میں شوکت یوسفزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ان سے ہم نے بات کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ وہ سنیں, اس کے بعد ہم انہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے. یہ 28 ارب کی بن رہی ہے, وہ 10 سال پہلے 30 ارب کی بنی تھی, اور یہ 10 سال بعد یہ 28 ارب کی بن رہی ہے. یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ واقعی 60 پہ بنتی. دنیا میں جتنے بھی میٹروز بنے ہیں, اگر آپ UAE کی بات کریں 2 سال میں, اگر آپ لاہور کی بات کریں 1.5 سال میں, یہی 26 کلومیٹر ہے نا. ہم نے 6 مہینے دیے نا, چلو 7 مہینے ہو جائیں. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا جناب شوکت یوسفزئی صاحب. ساتھ ہی ساتھ مجھے جوائن کیا ہے ہمارے بیورو چیف پشاور سے جناب طارق آفاق صاحب نے. دونوں شخصیات سے میں بات کروں گا. شوکت یوسفزئی صاحب, غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. سر مدت کے بارے میں تو چلے بعد میں بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا تھا 1 مہینہ اوپر ہو سکتا ہے, بہرحال 12 مہینے اوپر لگ گئے 6 مہینے سے. لیکن لاگت, کیا آپ ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہیں کہ جی 28 ارب میں ہی بن رہی ہے یہ میٹرو, یہ BRT؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو مدت کی جہاں تک بات ہے وہ تو پرانی ہو گئی بات. اب اس پہ تو بڑے ٹاک شو بھی ہو چکے ہیں. میرے خیال سے اس پہ اب کیا بحث کرنی ہے. 22 کو وہ آزمائشی سروس, لیکن پشاور کے عوام کے لیے پرانی جو اصل ایشو ہے وہ یہ کہ جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ جو BRT کی لاگت ہے اس پہ بالکل آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں, کیونکہ جو ابھی جو پوری معلومات لے کر میں آپ کو سامنے بات کر رہا ہوں کہ 31 ارب وہ دعویٰ کر رہے ہیں لاہور والے کہ ہم نے 27 کلومیٹر 31 ارب پہ بنائی ہے. ہمارا جو ہے BRT کی جب میں بات کرتا ہوں, باقی اگر BRT کے ساتھ جو اور پروجیکٹ ہے جو لاہور میں نہیں ہے یا اسلام آباد میں, اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. میں BRT ٹو BRT, ہماری جو BRT ہے جو میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہے وہ 29 ارب روپے ہیں.
تو یہ اس پہ میں آج بھی قائم ہوں. جب تک کہ اس میں مجھے وہاں سے کوئی ریٹرن نہ آئے کہ جی اس میں یہ ہوا ہے وہ, اب یہ تو سارے اسپیکولیشنز ہیں. فی الحال تو ابھی تک میڈیا تک بات ہے کہ جی یہ اس کی قیمت اتنی ہو گئی ہے, کوئی 70 ارب بتا رہا ہے, کوئی 80 ارب بتا رہا ہے, لیکن جو بی آر ٹی کی اصل لاگت ہے وہ 29 ارب ہے. اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اسی پہ رہے گی. اور اگر جو پچھلے جو ڈی جی صاحب تھے اسرار صاحب, بقول ان کے جانے سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں 2-3 ارب کی سیونگ بھی ہو جائے, لیکن اب چونکہ وہ چلے گئے ہیں, ظاہر ہے وہی ٹیکنیکل تھے, اس کو ایگزیکیوشن ان کے پاس تھی. تو اگر یہ 29 ارب پہ بھی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کامیابی ہوگی, کیونکہ اس وقت ڈالر کی ریٹ کافی ہائی ہے. اس وقت ڈالر کا ریٹ کم تھا. اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں دونوں 27 کلومیٹر ہے اگر, اور یہاں پر کافی طارق آفاق صاحب بھی بتا دیں گے, کافی بریجز ہیں اس کے اندر, 13 کلومیٹر ایلیویٹڈ ہے اور انڈر پاسز ہیں. ضرور طارق آفاق صاحب کی طرف آؤں گا. تھوڑا بہت نہیں, 38 روپے کا ڈالر کا فرق ہے جی. اس وقت 104 تھا, اب 142 ہے. آپ نے ڈی جی صاحب کا ذکر کیا, سر اگر 2-3 ارب روپے بچا رہے تھے بڑی اچھی بات تھی, بڑے قابل آدمی تھے, پھر ان کو جانا کیوں پڑا, ان کو رخصت کیوں کیا گیا؟ ڈی جی صاحب اچھے آدمی, میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور ان کے چونکہ 31 مارچ تک ان کا پیریڈ تھا, جو ہمارے ساتھ جو ان کا کانٹریکٹ تھا, جو آئے تھے وہاں سے, تو وہ 31 مارچ تک تھے اور 31 مارچ تک وہ رہے, اس کے بعد وہ چلے گئے. اور سیکریٹری ٹرانسپورٹ؟ ہاں, سیکریٹری ٹرانسپورٹ کے جہاں تک تعلق ہے, بالکل وہ وزیر اعلیٰ ہیں. اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھ سے جو جھوٹ بولے گا یا مجھے غلط بیانی کرے گا میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا, اور انہوں نے لیا. اور جب ان کو بتایا گیا کہ جی مجھے کوئی ڈیڈ لائن دے کہ کب تک آپ کریں, کیونکہ اس میں سی ایم کافی انٹرسٹڈ ہے, کافی دلچسپی لے رہے ہیں ہمارے محمود خان. وہ دن رات مطلب کہیں نہ کہیں ٹائم ایسے جب ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو بی آر ٹی دیکھتے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, ہم گھوم پھر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. تو کافی یعنی ان کی دلچسپی ہے کہ وہ کیونکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, پشاور کے شہر کی شکل اور تقدیر بدل سکتی ہے, اس سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے, اور اس پہ وہ پوری دلچسپی لے رہے ہیں. اس لیے انہوں نے بار بار کہا تھا, کیونکہ ہر 2 ہفتے بعد ہماری میٹنگ ہوتی ہے بی آر ٹی کے اوپر, ان کو یہی بتایا جاتا رہا کہ کبھی کہ جب آپ دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دیں. انہوں نے کہا میں دسمبر کی نہیں دوں گا, مجھے صحیح بتائیں کہ میں وہ تاریخ دوں. انہوں نے کہا جی 23 مارچ از پرفیکٹ. تو ان کے کہنے پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ تاریخ دی, جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس میں یہی ہمیں پرابلم آئی کہ وہ انہوں نے کہا جی بارشیں ہوئی ہیں 2 ہفتے بارش, وہ 2 ہفتے جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا. لیکن ہاں وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو, اس لیے انہوں نے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا. چلیں ٹھیک ہے, میں طارق آفاق صاحب کو بھی شامل. طارق آفاق صاحب, ایک تو 29 ارب روپے وہ کہہ رہے ہیں جناب شوکت یوسف زئی صاحب, حالانکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے جو لاگت بتائی جا رہی ہے 587 ملین یعنی 61 ارب, وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو کوریڈور ہے صرف اس کو وہ شامل کر رہے ہیں, بقیہ جو منصوبے جاتے ہیں ان کو شامل وہ نہیں کر رہے. آپ سمجھتے ہیں جی 29 ارب میں ہی یہ میٹرو بس یا بی آر ٹی جو ہے بن رہی ہے؟ دیکھیں ذیشان, قصور جو نا یہ شوکت صاحب کا نہیں ہے, قصور اسی بندے کا تھا جن کا انہوں نے نام لیا, اسرار کا, اور سارے شرک جڑ جو نا وہی تھی. وہ اس لیے تھی کہ یہ جو ابھی بتا رہے ہیں نا کہ 29 ارب ہمارا ہے یہ بی آر ٹی, اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بی آر ٹی جو نا یہ مکمل پیکج کا نام ہے, یہ صرف ٹریک کا نام نہیں ہے. اگر شوکت بھائی کی مراد جو نا وہ یہ ہے کہ 29 ارب میں ہماری ٹریک بنی ہے یہاں پہ, اور تو وہ بات تو چلے ٹھیک, اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن بی آر ٹی صرف ٹریک کا نام نہیں ہے, مکمل جو پیکج تھا اس میں تمام چیزیں شامل تھیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کو سب سے زیادہ غلط اطلاعات پہنچانے والا بندہ وہی تھا جو اب اس عہدے پر نہیں رہا. انہوں نے صرف یہ نہیں تھا کہ محمود خان کو, اس سے پہلے پرویز خٹک کو بھی یہ کہا تھا کہ یہ 6 مہینے میں مکمل ہو جائے گا, پھر 6 مہینے میں وہ مکمل نہیں ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ کتنی تاریخیں بدلتی گئیں. آخری تاریخ اب تو شوکت بھائی نے خود کے یہ تسلیم کر لیا کہ انہوں نے دسمبر کی تاریخ دی تھی, اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہماری جب ملاقات ہوئی تھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے اسی ڈی جی نے یہ کہا تھا کہ یہ دسمبر میں مکمل ہو جائے گا. تو محمود خان نے کہا کہ مجھے جو ہم نے دورے کیے تھے, ہم نے معائنہ کیا تھا, اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ دسمبر میں مکمل ہو جائے گا. تو میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یار مجھے صحیح تاریخ بتا دے, جس کا تذکرہ ابھی شوکت بھائی نے بھی کر دیا. انہوں نے 23 مارچ کی تاریخ بتائی تھی. آپ یقین جائیں 23 مارچ کو بھی یہ نہیں ہوا, اور میں کہہ رہا ہوں کہ 31 مارچ تک اس کا کنٹریکٹ نہیں تھا. 31 مارچ تک کنٹریکٹ آپ اپنی جگہ پہ, اچھا, لیکن جو پروونشل انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ آئی تھی اس رپورٹ کے بعد جو نا
پھر سیکٹری ٹرانسپورٹ کو بھی ہٹایا گیا اور ڈی جی پی ڈی اے کو بھی ہٹایا گیا تھا۔ سر طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈی جی کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے اور شروع میں ادراک ہو چکا تھا کہ جو باتیں کی گئیں، جو یقین دہانیاں کروائی گئیں وہ پوری نہیں ہو رہی تھیں، پھر بھی اگر شوکت یوسف صاحب کی بات کو مانا جائے کہ 31 مارچ تک ان کی مدت تھی، تب جا کر ان کو جانا پڑا، اس سے پہلے وہ قائم رہے ہیں، اپنے عہدے پر برقرار رہے ہیں، کوئی ان کو ہٹا نہیں سکا، تو ڈی جی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی زیادہ طاقتور بااثر تھا کیا؟ دیکھیں زیادہ باثر اور طاقتور تو خیر نہیں تھا، لیکن اس میں مسئلہ یہ آیا تھا کہ جب ہائی کورٹ کے حکم پہ یہاں پہ نیب نے تحقیقات شروع کر دی تھی بی آر ٹی کی، تو اس کے خلاف وہ بندہ چلے گیا تھا سپریم کورٹ نے اس کو دیا تھا ریلیف، اور اس نے پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کی بجائے ان کو جو نا فی الحال روک دیا تھا، ان پہ عمل درآمد، اور نیب کو یہ حکم دے دیا تھا کہ چونکہ یہ ایک آن گوئنگ منصوبہ ہے تو جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو آپ تحقیقات نہ کریں۔ اس کا فائدہ اٹھایا یہاں پہ اسرار الحق نے، جو ڈی جی تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حکومت کو اگر سبکی کا سامنا ہوا مختلف اوقات میں، تو وہ اس بندے کی غلط بیانی کی وجہ سے ہوا تھا کہ اس نے جا کے حقائق نہیں بتائے۔ جیسے آپ انہوں نے شوکت بھائی کو جو نا وہ صحیح حقائق نہیں بتائے۔ میں آپ کی وساطت سے شوکت بھائی کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جو کمشنر پشاور کو اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے، وہ جا کے بی آر ٹی کے حوالے سے اپنے آپ کو جو نا دوبارہ ذرا بریف کرا لیں، تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں جو نا وہ آن دا ریکارڈ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سابقہ ڈی جی نے ان کے ساتھ کس قدر غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے، دیکھیں ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں جو نا 7 ارب کا گھپلا ہوا ہے اور کک بیکس اور کمیشن۔ میں کہہ رہا ہوں اگر صحیح شفاف تحقیقات ہوتی ہیں اس منصوبے کی اور کوئی باثر شخصیت ان تحقیقات پہ اثر انداز نہیں ہوتا، تو یقین جانیے یہ گھپلا جو ہے یہ 15-20 ارب کے درمیان پہنچے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں اتنی ارریگولیرٹیز ہوتی ہیں، اور وہ ارریگولیرٹیز جب 7 ارب سے بھی یہ تو پھر عوام کو بھی پتہ چل جائے گا، اور لوگوں کو، اور میں کہتا ہوں حکومت کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے کتنی غلط بیانی سے کام لیا۔ جی ٹھیک ہے، حکومت کو بھی پتہ چل جائے گا اور عوام کو تو لگ پتہ جائے گا۔ بہرحال یہ ڈی جی صاحب کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے، میں شوکت صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، شوکت صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن میں اسرار صاحب کی بھی ہم سے بات چیت ہوئی تھی اکتوبر 2018 میں چاہوں گا پہلے ناظرین کو بھی وہ سنوا دیں کہ وہی ڈی جی صاحب جنہیں جانا پڑا، چاہے وجوہات کوئی بھی ہوں، وہ کیا کہتے تھے اس وقت۔ اس کے بعد میں شوکت یوسف صاحب کی طرف آتا ہوں۔ 6 مہینے میں وہی ڈیزائن بن جانا تھا جو کہ زیادہ شاید ایفیشنٹ نہ ہوتا۔ یہ جو ڈیزائن ہے الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے، یہ زیادہ آپٹیمائزڈ ہے، یہ زیادہ ایفیشنٹ ہوگا، زیادہ ٹائم کے لیے چلے گا۔ ٹائم فریم کیا، کب تک مکمل ہو جائے گا؟ جو ابھی سافٹ اوپننگ کے لیے انشاءاللہ جو ٹارگٹ ہے 23 مارچ 2019۔ تو جو اب اپنے عہدے پر نہیں رہے ہیں، ڈی جی کے عہدے پر، انہیں فخر ابھی تک رہا آخری دم تک اپنے ڈیزائن پر۔ شوکت صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، 7 ارب سے بھی بات بڑھ سکتی ہے، لگ بتا جائے گا نہ صرف حکومت کو بلکہ عوام کو بھی، اور آپ کو بریف ہونے کی ضرورت ہے۔ طارق آفاق صاحب کی جو بات چیت ہے وہ آپ نے سنی ہے، کیا رسپانس کریں گے آپ؟ طارق میرا بھائی ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ہم اور کیا کر سکتے تھے۔ پی آئی ٹی ہماری ہے، پروونشل انسپیکشن ٹیم، اس کے ذریعے تحقیقات کرائی گئی، اس کی رپورٹ شائع کرائی گئی۔ اگر گورنمنٹ چاہتی تو اس رپورٹ کو چھپا بھی سکتی تھی، لیکن کسی قسم کی ہم کوئی چیز چھپانا بھی نہیں چاہتے۔ اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو بالکل میرے خیال سے ہم نے تو نہیں کیا نا، جس نے کیے اس کو ہم اس کا دفاع تو نہیں کریں گے، لیکن کوئی چیز تو ہو نا، بتایا تو جائے کہ کہاں پہ کرپشن ہوئی ہے، تاکہ مطلب حکومت کو بھی پتہ ہو۔ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں جو پی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس میں بھی کرپشن کا ذکر نہیں ہے اس طرح کہ جس طرح یہ 7 ارب یا 8 ارب جو میڈیا بتا رہا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جس میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے، ایک اخبار کا نام میں نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا جی یہ جو پی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس میں کہا گیا کہ 7 ارب کا گھپلا ہوا ہے۔ پی آئی ٹی کی پوری رپورٹ آپ پڑھ لیں، اس میں کہیں 7 ارب کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو ون سائیڈڈ سٹوری انہوں نے چھاپ دی، پھر اس کے اوپر 2-3 ٹاک شو بھی ہمیں اس میں پیش بھی ہوا، ان ٹاک شو میں شریک بھی ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، پھر انہوں نے مان بھی لیا۔ تو کہنے کے مقصد یہ کہ ٹھیک ہے، کوئی کیا کہے گا 10 ارب ٹوٹل منصوبہ 29 ارب کا ہے، تو اس میں 20 ارب کا گھپلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ الگ بات ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ میں طارق آفاق صاحب نے جو مشورہ کیا بالکل میں اس پہ عمل بھی کروں گا، میرے بھائی ہیں وہ، ہم دونوں صحافت میں رہے ہیں۔ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اصل یہ کہ جو اس کو جو متنازع بنایا گیا اس پہ افسوس ہے، کیونکہ یہ منصوبہ عوامی منصوبہ ہے اور 27 کلومیٹر بہت بڑا ہے۔ اور یہ جو پیکج کی بات ہے اس پیکج کے اندر، میں صرف پیکج کی بات کروں، پیکج کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس میں پیکج شامل ہے، وہ پیکج کیا ہے؟ وہ پیکج یہ ہے کہ 3 بڑے بڑے کمرشل پلازے ہیں جو لاہور اور اسلام آباد میں نہیں ہیں۔
اسی طرح جو 68 کلومیٹر جو فیڈر روٹس ڈالے گئے ہیں وہ اور جگہ نہیں ہے. اسی طرح جو 2 رویہ 3 رویہ دونوں طرف جو سڑک بن رہی ہے وہ دوسری جگہوں پہ اس کی قیمت نہیں شامل ہے. اسی طرح 8 ارب کی بسیں ہم اپنی لے رہے ہیں جبکہ باقی رینٹڈ ہے وہاں پہ لاہور اس میں، وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ چیزیں اگر ملائیں تو پھر تو 66.6 ارب بنتے ہیں. لیکن جو بی آر ٹی کی میں بات کر رہا ہوں، شوکت صاحب آپ نے ذکر جو کیا ہے اس میں دیگر منصوبوں سے اگر آپ موازنہ کر رہے ہیں تو سر دیگر منصوبوں میں بار بار ڈیزائن میں تبدیلی بھی شامل نہیں ہے. دیگر منصوبوں میں ایسا بھی نہیں ہوا کہ 3 سٹیشنز میں لمبائی اور چوڑائی جو ہے سڑک کی وہ چھوٹی نکلی ہو، انجینئرنگ کا اتنا بڑا فالٹ ہو. دیگر منصوبوں میں ایسا بھی نہیں ہوا کہ زیبرا کراسنگ نہیں بنائی گئی. بہت ساری چیزیں پھر دیگر منصوبوں میں نہیں ہیں. اس پر بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے آپ دونوں مہمانوں سے میں گفتگو جاری رکھوں گا. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بیورو چیف پشاور جناب طارق آفاق صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک مختصر جواب چاہوں گا آپ سے میں. شوکت صاحب، سر آپ نے کہا کہ کوئی 7 ارب کی کرپشن کا ذکر نہیں ہے. سر جب آپ لوگ حکومت میں نہیں تھے، یعنی وفاق کی بات کر رہا ہوں، وفاق کی حد تک تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کک بیکس کے لیے ہوتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی جگہ پر، اسی علاقے میں، اسی لوکیشن میں گرین بیلٹ بنائی گئی، سڑکیں کشادہ کی گئی، یو ٹرنز بنائے گئے، لائٹس لگائی گئیں. اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسی جگہ پر یہ کھدائی دوبارہ سے شروع کر دی گئی. بی آر ٹی بنانے کے سیم ادارے نے ایک کام کیا. تو سر پھر وہ جو آپ لوگ الزامات لگایا کرتے تھے، کیا یہاں پر اس کو تقویت نہیں ملتی ہے کہ اگر یہی کام کرنا تھا وہاں بی آر ٹی کا تو پہلے یہ خرچہ کیوں کیا گیا، عوام کے پیسہ کیوں وہاں پہ ضائع کیا گیا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح لاہور کے اندر اپنے لوگوں کو ٹھیکے دیے گئے، جو سسٹم انہوں نے بنایا تھا، آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں دیا. ہمارا جو ٹھیکہ کا اختیار تھا وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس تھا. آپ ہمارا اور اس کی پوزیشن میں ذرا تفریق تھوڑا سا فرق تو دیکھیں نا. ہمارا پورا جو کنٹریکٹر کیا دیا گیا ہے، کنٹریکٹ دیا گیا ہے، وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیا ہے. کنسلٹنٹ اگر انہوں نے ہائر کیا تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کیا ہے. آج اگر بلنگ ہو رہی ہے تو وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے. تو یہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. ہم اگر کرپشن ہوئی تو وہیں کسی اور جگہ ہوئی ہوگی. ہمارا اس میں کوئی انوالومنٹ ہی نہیں. جب پیسے ہمارے پاس نہیں ہے، جب پیسے ہم نہیں دے رہے، کنٹریکٹر ہمارا نہیں ہے، کنسلٹنٹ ہمارا نہیں ہے، تو میرے خیال سے پھر وہاں پہ میں کیا بحث کروں گا کہ جی اس میں کرپشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے، سارا پیسہ ان کے پاس ہے، وہی دے رہے ہیں، وہی سارا سسٹم. ہم صرف نگرانی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد مکمل ہو. ہمارا اس میں اتنا سا رول ہے. باقی اب آپ دیکھیں اگر اسلام آباد کے میٹرو کی بات کریں تو کیا وہاں پہ نہیں گرین بیلٹ کو توڑا گیا؟ وہاں پہ نہیں، لیکن اس وقت کسی نے بات ہی نہیں کی. اب چونکہ ہم کر رہے ہیں اور پشاور کے لیے 66.6 ارب روپے ایک شہر پہ لگ رہا ہے، یہ بڑی بات ہے. اگر کوئی دیکھے اس کو اتنے سخت وقت میں تو میرے خیال سے اس شہر کا تو نقشہ بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر کہ ایک پائی نقشہ ابھی بھی بدلا ہوا ہے شوکت یوسف صحیح صاحب، گڑے پڑے ہوئے ہیں، جس طرح بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، ٹریفک جیم ہے، شہر کا نقشہ تو ابھی بھی بدلا ہوا ہے. طارق آفاق صاحب بڑی دیر سے آپ خاموش ہیں، رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے. انہوں نے آپ کی ویسے بات تو مان لی ہے کہ ہاں وہ اس میں بریفنگ ضرور لیں گے، لیکن 7 ارب گھپلے والی بات پہ وہ نہیں آمادہ. وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی کوئی ذکر نہیں ہے. میں ذیشان آپ کی وساطت سے جو نا شوکت بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس قلم اور کاغذ ہے تو وہ ذرا آپ اٹھا لیں. اب میں نے چند چیزیں جو نا ہائی لائٹ کرنی ہے اور انہوں نے، ان کی حکومت ہے، انہوں نے جا کے ان پہ تحقیقات کرنی ہے، ان پوائنٹس پہ، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں جو نا کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یا جو دیکھیں جو پروونشل انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ تھی اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ عوام کے پیسے کا ضیاع ہوا ہے. اب عوام کے پیسے کا ضیاع کیسے ہوا میں آپ کو یہ بتا دوں. 3 ڈپوز ہیں جو تخمینہ جو اسٹیمیٹڈ کاسٹ تھی اس سے تقریباً 3.5 ارب روپے زائد خرچ کیے گئے ہیں. ایک یہ پوائنٹ، اس پہ جو نا شوکت بھائی اس پوائنٹ کو لکھ لیں اور اس پہ جو نا پھر تحقیقات کر لیں. دوسری بات جو نا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی، یہ جو روڈ پیکیجز ہیں، روڈ پیکیجز میں تقریباً 30% اضافی اخراجات کیے گئے ہیں. یہ قوم کے پیسے کو ضائع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سریا جو اسٹیل استعمال ہوا پورے پروجیکٹ کے لیے، جو اسٹیمیٹڈ وہ تھا مقدار تھی اسٹیل کی، وہ تھی 40,000 ٹن. 40,000 ٹن کے مقابلے میں یہاں پہ 80,000 ٹن اسٹیل استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ لکھتے جائیں اور نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. اور پھر اس پہ جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ بڈنگ پروسیس، جو میری انفارمیشن کے مطابق یہ ہے کہ بڈنگ پروسیس میں بھی انلیگیلٹیز جو نا سامنے آئی ہیں.
پشاور میں جو BRT بن رہی ہے اس میں 8 کی بجائے 24 ٹن کا گارڈ جو اسٹیل گارڈ ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں، جس کو ہم گارڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو نا ٹریک میں آپ کو بتا دیں گے سمپل سی اس جو ٹریک بنائی گئی ہے اس کو کہتے ہیں RCC، ٹھیک ہے، ری انفورسمنٹ سیمنٹ کنکریٹ. اب یہ والی ٹریک جو نا اس پہ انہوں نے کوئی جہاز نہیں اڑانے تھے، ٹھیک ہے، سمپل سی ایک بس چلنی تھی. یہ چیز نہ اسلام آباد کے میٹرو میں ہے نہ جو نا لاہور کے میٹرو میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے پیسے کو ضائع دیکھیں عوام کے پیسے کو ضائع کیا گیا ہے اس صورت میں. اچھا اس کے علاوہ جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پیدل چلنے والوں کے لیے پل بنائے گئے ہیں ان میں جو اسٹیل استعمال ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیں کہ کتنا بے دریغ اس میں اسٹیل استعمال ہوا. اس کے علاوہ میں آپ کو اور جو دیکھیں یہ چند چیزیں ہیں جن کو حکومت نے جا کے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے کرپشن کی ہے، ٹھیک ہے، حکومت نے بالکل کرپشن نہیں ہوگی. حکومت تعین ہونا چاہیے کہ کس نے کی ہے، یہ کام بھی حکومت کا ہی ہے کہ تعین کیا جائے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر حکومت نیک نیتی پہ جو نا میں کہہ رہا ہوں شوکت بھائی مجھے 1-2 منٹ دے دیں پھر آپ جو نا رسپونڈ کر لیں. اگر حکومت کی واقعی نیت صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آزاد اور شفاف تحقیقات کر لے، پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی ارریگولیرٹی سامنے آ رہی ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو DG صاحب کی بات کر رہے تھے سابق DG، اب سابق DG صاحب نے ایسا تھا کہ بہت ساری چیزیں اس نے ایسی کی تھی کہ جو کنسلٹنٹ کے کرنے کی تھی، لیکن کنسلٹنٹ کو انہوں نے خاطر میں ہی میں نہیں لایا اور وہ تمام چیزیں کر لی تھی. وہ پوری تفصیل اگر وہ جاننا چاہتے ہیں تو میرے پاس آ جائیں، میں پوری تفصیل ان کو دے دوں گا، یا اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو میں جو نا پوری تفصیل آپ کو بتا سکتا ہوں. پھر انہوں نے کام کیا کیا. شوکت صاحب آپ کا رسپانس. جی دیکھیے میرے خیال سے جو انہوں نے بات کی نا یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، انجینئرنگ کی باتیں ہیں کہ اتنا سریا استعمال ہونا تھا، اتنا سریا استعمال ہوا. ظاہر ہے یہ تو مل جاتی ہے انفارمیشن، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس پہ اگر ہم یہ کہیں کہ جس پہ کرپشن ہوئی ہے تو یہ زیادتی ہوگی، اور اگر ہوئی ہے میں یقین دلاتا ہوں آدھے کا فرق ہے. 40,000 ٹن جہاں پہ ہونا تھا 80,000 ٹن، اور جہاں 8 ٹن استعمال ہونا تھا 24 ٹن. دیکھو میں نے آپ سے عرض کیا نا سر جی، میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں یہ تو انجینئرنگ کا مسئلہ ہے نا، میں تو انجینئر نہیں ہوں نا. ظاہر ہے جو PC1 بنا ہے اسی پہ چلے گا نا، کنٹریکٹ تو وہی ہوتا ہے، کنٹریکٹر اپنی طرف سے تو سریا نہیں بڑھا سکتا ہے نا. جو PC1 بنتا ہے اسی پہ عمل ہوتا ہے. پھر وہ تو جو بنا ہوگا جس طرح انہوں نے منصوبہ کا ڈیزائن کیا ہے جس طرح وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ چونکہ ہمارا اس میں انوالومنٹ نہیں ہے صوبائی حکومت کا، ٹوٹلی پروجیکٹ کی نگرانی اور وہ جو مالی معاملات ہیں وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. لیکن اگر ایک پائی کی بھی کرپشن ہوئی ہو، یہ میں یقین دلاتا ہوں اپنے بھائی کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت جس طرح PIT کی رپورٹ PIT پہ ہم نے تحقیقات کرائی، رپورٹ شائع کی، اسی طرح کیونکہ اب اس وقت ہم مداخلت اس لیے بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے مکمل ہو جائے. یہ مکمل ہوگا انشاءاللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے شوکت صاحب، آپ فرما رہے ہیں مداخلت نہیں ہے صوبائی حکومت کی، تو سر ایشین ڈیولپمنٹ یہ کیوں کہتا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب کے کہنے پر اس میں تبدیلیاں کی گئیں، ڈیزائن میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، جہاں انڈر پاس بنا تھا وہاں پہ پاک پل بنایا گیا، بہت ساری. سر جی میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا. یہ جو فردوس چوک ہے جہاں پہ یہاں پہ یہ جانا تھا LRH کے سامنے سے گزرنا تھا، یہ انیشل ڈیزائن ہو چکا تھا. اسی طرح ہوا یہ کہ وہاں کے لوگ اٹھے، تاجر اٹھے وہاں کے، انہوں نے کہا جی ہم یہاں نہیں چھوڑیں گے. اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا. وہی پرویز خٹک صاحب تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی ایشین کہ کیا یہ اس کو چینج ہم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ان کے جو کنسلٹنٹ ہے انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کو یا تو دیکھیں نا، لوگوں کے ساتھ ہم لڑتے. دوسری جو تبدیلی لائی گئی وہ تہکال کے اندر، وہاں پہ بھی لوگوں نے شور مچایا، لوگ اٹھے، کافی پرابلمز آئے. اس کے بعد پرویز خٹک صاحب نے ریکویسٹ کی ان سے کہ جی یہاں یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں جو اسٹیشن بننا تھا وہ کچھ تھوڑا سا اس طرف تھا، اس کو واپس لائے. ایک اور جو صدر کے اندر تھا، صدر سے گزرنا تھا، مین صدر سے، وہاں لوگ اٹھے. میں خود اس میں نیگوشیٹ کرتا رہا، نہیں ہوا. پھر آخرکار ہم اس کو سنہری مسجد کی طرف لے کر گئے. یہ وہ چینجز ہے جو عوام کی طرف سے اور پھر ہماری ریکویسٹ پہ ہوا. تو اس میں کوئی پرویز خٹک صاحب کی ذاتی وہ نہیں تھا، نہ کسی کا ذاتی مسئلہ تھا کہ وہ اس کو چینج کرتے رہے. ہاں اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ضرور ہے. آپ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی ذاتی ریکویسٹ پر ہوا، لیکن پرویز خٹک صاحب یہ بار بار آن ریکارڈ بول رہے ہیں کہ ہم نے تبدیلی نہیں کی، ہمارے کہنے پر نہیں ہوئی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک والوں نے تبدیلی کی ہے، جبکہ اس کے برعکس موقف دے رہے ہیں ADB والے. جی نہیں میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ لوگ کھڑے ہوئے کام نہیں چھوڑ رہے تھے نا، تو انہوں نے تو کام کرنا تھا. تو ظاہر ہے پھر کنسلٹنسی ہوتی رہی. میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھتا رہا
اور کئی دفعہ یہ ہوا کہ جی وہاں نہیں چھوڑ رہے. میں خود نیگوشیٹ کرتا صدر کے اندر. ہمارے ایک سابقہ MP تھا صدر کا, وہ بھی میرے ساتھ ہوتا تھا. رات کو 11-12 تک ہم لگے رہتے تھے ان کے ساتھ. وہ ایک ہی بات پڑھ رہے کہ نہیں یہ آپ یہاں نہ کریں. پھر ہم مجبوراً اس کو ہم نے تجویز کر, انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں بنے گا اس سے. تو وہ جو کنسلٹنسی ہوتی ہے نا, وہ ڈیسیجن تو انہوں نے لینا ہوتا تھا. ہم تو ان کے ساتھ ہیلپ کرتے رہے, نیگوشیٹ کرتے رہے لوگوں کے ساتھ کہ اس میں رکاوٹ نہ بنے تاکہ یہ جلد سے جلد مکمل ہو. تو میں یہ دیکھیں, اس میں آپ کو اگین کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو یہ یقین کریں کہ اس میں ہم کم از کم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اس بن جائے ایک دفعہ, پھر نیب اس کی انکوائری کرے, جو مرضی ہے کرے, جو گلٹی ثابت ہو گورنمنٹ اس کی پوری مدد کرے گی. لیکن شوکت صاحب, نیب ماضی میں KPK میں کوئی انکوائری کر نہیں سکی اب تک. ٹھیک ہے شوکت صاحب, سر ایک تو جواب ضرور دیجیے گا مختصراً, اور مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب ہم کب امید کریں کہ یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا. مختصراً بتا دیجیے گا, وقت کم ہے میرے پاس. انشاءاللہ جلد شروع ہوگا. آپ کو ڈیٹ بتا دیں گے اس 2 دن پہلے, اور انشاءاللہ آپ آئیں گے. میں آپ کو دعوت ابھی سے دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا, یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بات کی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک 22 مارچ کو بھی آئے تھے. انہوں نے پورا ڈیٹیل سروے کیا اس کا, اور اس کو اپریشیٹ کیا کہ اتنا بڑا ہیوج سٹرکچر جو ہے وہ کم از کم 15 مہینے میں ممکن نہیں ہے. آپ کسی بھی دنیا میں کہیں بھی یہ دیکھ لیں, اس طرح جو 13 کلومیٹر اس میں ایلیویٹڈ ہو, اس میں انڈر پاسز ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ 15 مہینے. ہم ایک پرائمری اسکول دیکھتے ہیں 3 سالوں میں بنتا ہے. تو یہ تو دیکھیں نا, ایک ساتھ ہم نے کام شروع کیا جو اس میں 3 بڑے پلازے بھی ہیں, اور وہ جو فیڈر روٹس بھی ہیں. صرف ایک BRT تو نہیں تھا نا کہ ہم کہیں کہ 15 مہینے میں ہم نے BRT نہیں بنائی. تھوڑا سا اس میں یہ ریلیکسیشن دیں کہ ساتھ ساتھ وہ بھی بن رہے ہیں, اور ایک ساتھ کام ہو رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر شروع میں یہی موقف لیا جاتا تو شاید عوام کو غلط امید جو ہے پیدا نہ ہوتی. سر وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسف زئی صاحب اور طارق آفاق, بہت شکریہ. لیکن ابھی بھی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جلد از جلد یہ منصوبہ BRT کا مکمل ہو اور پشاور کے شہری سکھ کا سانس لے سکیں, کیونکہ ٹرانسپورٹ کا یہ منصوبہ بہرحال ایک اچھا منصوبہ ہے, اور اگر یہ اسی طرح بنتا ہے جیسے کہ امید کی جا رہی ہے تو اس سے پشاور کے شہریوں کو بہت فائدہ ہوگا. ذیشان ملک کو پروگرام ہم لوگ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.